कर सल्लल्लाहु अलैहि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन खैरुल मुबश्शिरीन वल मुनज़्ज़रीन शफ़ीउल मुज़निबीन अल-खातिबे ताहा यासीन अल-नबीये मुअय्यद व रसूलिल मुक़द्दस अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन min यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा तमाम हमद सना उस परवरदिगार आलम के लिए जो लाई के हमद सना है, इसकी हमदीद है, इसकी अज़मत और शान बुलंद है, इसकी नेमतों से किसी का दामन खाली नहीं, ना उसकी मग़फ़िरत से कोई मायूस है। तमाम हमद सना उस परवरदिगार आलम के लिए कि जिसने हमद को अपने ज़िक्र का इब्तिदाइया करार दिया। बेशक बबरकत परवरदिगार कि जिसकी ज़ात तक हिम्मतों की बुलंदियाँ पहुँच नहीं सकती और अक़ल व फ़हम की ज़मानतें उसे पा नहीं सकती। शुक्र है उस खुदा का कि जो अपने फज़ल व करम का दामन फैलाए हुए है और अपने जोद व अता का हाथ बढ़ाए हुए है और लाखों दरूद व सलाम भेजते हैं अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो नबी रहमत है और आपकी आल पर कि जो उम्मत के लिए समाने शिफाअत और दीन के लिए रोशन मीनार है। बेशक ये मोहम्मद और आले मोहम्मद ही वो हस्तियाँ हैं कि जिन्हें पैदा करते ही खुद पैदा करने वाला ज़रूरत में मसरूफ़ हो गया। आज की मजलिस का मैं एक लफ्ज़ सिफ़ा सलाले शाम गैरत अल्लाह सैयदुल सालिहीन ज़ैनुल आबिदीन इमाम चहारम अली बिन हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम। देखिए, अगर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सीरत को समझना है तो मैंने इसको नए अंदाज में या एक नए एंगल से इस तरह पेश करने की कोशिश की है कि अगर जनाब सैयद सज्जाद को समझना है तो पहले बीबी में फरमा को समझना हो। अब आप सोच रहे होंगे कि बीबी में
फरवा को मादर कासिम है। अगर बीबी उम्मे फरवा को समझेंगे तो हज़रत कासिम समझ आएंगे। और यहाँ हम ये कह रहे हैं कि बीबी उम्मे फरवा अगर समझ आ गई तो सीरत जनाब ज़ैनुल आबिदीन समझ आ जाएगी। क्योंकि बीबी उम्मे फरवा जो है वो एक असमत की लड़ी है जिसको समझना जरूरी है। तो देखिए बीबी उम्मे फरवा को समझने के लिए हमने तारीख का सहारा लिया। तो तारीख में ये मिलता है कि बीबी उम्मे फरवा यमन के हाकिम उमराव कैस की साहबजादी थी। और जब मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब रसूल के हुक्म से दीन इस्लाम का पैगाम लेकर यमन पहुँचे, तो अभी आप यमन पहुँचे ही थे कि आपका किरदार देखकर यमन का हाकिम उमराव कैस आपके कदमों में आकर बैठा। कहा जाता है कि जब आप यमन में इस्लाम का पैगाम देने गए हैं तो अब रसूल खुदा अगर किसी और सहाबी के बजाय अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब को पैगाम देकर भेज रहे हैं, तो अब जो यमन में इस्लाम पहुँचेगा वो सहाबियत वाला नहीं होगा बल्कि विलायत वाला होगा। बस ये पैगाम विलायत देकर जब मौलाए कायनात यमन से जाने लगे मदीना, तो कहा जाता है उमराव कैस ने अपनी सारी जागीरें, अपनी सारी ज़मीनें मौला अली को दे दी और फरमाया कि मैं भी आपके साथ यमन जाऊँगा। बस कहा जाता है कि जब मौलाए कायनात यमन से दीन का पैगाम देकर मदीने पहुँचे तो उमराव कैस भी अपने सब जागीरें मौला अली के नाम कर यमन में आ गए। उस वक्त 35 हिजरी का ज़माना बताया जाता है। तो उस वक्त 35 हिजरी में उमराव कैस की 2 साहबजादियाँ थीं। तारीख में इनके नाम इस तरह मिलते हैं कि एक जगह रिवायत ये मिलती है कि एक का नाम था सलमा और एक का नाम था सलीमा। और एक जगह रिवायत ये मिलती है कि एक का नाम था सलमा, नाम तो सेम है, लेकिन दूसरी बेटी का नाम था हकीमा। अलगर्ज नाम कुछ भी हो, उमराव कैस जब मदीने आ गए तो जो सबसे बड़ी बेटी थी सलमा, जिनका नाम मैंने बताया, जनाब सलमा जो है वो मौला इमाम हसन के आखिर में आई। तो खानदाने अमीरुल मोमिनीन की शान ये होती थी कि देखिए जब बहुएं रुखसत होकर अपना घर छोड़कर इनकी दहलीज पर कदम रखती थी तो ये उन्हें अपने अलकाब से पुकारते थे। नाम था सलमा, लेकिन जब दहलीज़े इमाम हसन पर कदम रख दिया तो अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि इनका नाम है उम्मे फरवा। बस जनाब उम्मे फरवा से परवरदिगार आलम ने इमाम हसन को हजरत कासिम दिए। कौन है हजरत कासिम? करबला के शहीद इमाम हुसैन के नासिर। और फिर ये देखिए आप कि परवरदिगार आलम ने उमराव कैस को दुनिया ही में उसकी जजा भी दे दी। तारीख में ये मिलता है कि कहीं कहीं हमने ये देखा कि नवासे नाना के नाम से पहचाने जाते हैं और कहीं नाना नवासों के नाम से जाने जाते हैं। तो देखिए उमराव कैस का मकाम मर्तबा बढ़ गया। फिर तारीख ये कहती है कि बीबी उम्मे फरवा के यहाँ एक बेटी की विलादत हुई, नाम रखा गया फातिमा। तारीख में हमने इस बीबी का नाम सुना है फातिमा बिन्ते हसन, यानी इमाम हसन की साहबजादी है बीबी फातिमा बिन्ते हसन, जो ज़ौजा बनी है इमाम ज़ैनुल आबिदीन की। देखिए किस तरह हम बीबी उम्मे फरवा की मंजिलत को बयान करते करते अपनी मंजिल पर आ गए कि परवरदिगार आलम ने जो उम्मे फरवा को बेटी दी वो ज़ौजा बनी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, और उनसे इस्मत की 5वीं कड़ी यानी हमारे 5वें इमाम हजरत इमाम मोहम्मद बाक़र की विलादत।
دیکھیں اگر حضرت امام محمد باقر امام حسن کے کون ہوئے؟ نواسے ہوئے. امام حسن کی بیٹی ہے نا فاطمہ، وہ آئی زوجیت میں بی بی ام فروہ کی نسبت سے امام زین العابدین کی زوجیت میں آئی. تو اب امام محمد باقر جو ہے امام حسن کے ہوئے نواسے اور امام حسین کے ہوئے پوتے. تو دیکھیں یہ مقام و منزلت ہے بی بی ام فروہ کی. تاریخ کہتی ہے کہ جناب ام فروہ کو سمجھنا یوں بھی ضروری ہے کہ اگر تاریخ امام زین العابدین سمجھنی ہے یا تاریخ امام محمد باقر سمجھنی ہے تو وہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک بی بی ام فروہ کو نہ سمجھا جائے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 36 ہجری میں 35 ہجری میں امام حسن کا عقد ہوا بی بی ام فروہ سے. 36 ہجری وہ ہجری ہے کہ مولائے کائنات نے دارالحکومت کوفے منتقل کر دیا اور پھر یہاں آئی شاہ زماں مولا امام حسین کے عقد میں. کون ہے یہ شاہ زماں؟ کہا جاتا ہے کہ یہ ایران کے بادشاہ یزدجرد کی صاحبزادی تھی اور نوشیروان عادل کی پوتی تھی. یہ آ گئی امام حسین کے نکاح میں. جب یہ رخصت ہو کر مولائے کائنات کے گھر آ رہی تھی تو مولائے کائنات نے فرمایا کہ ایسا اہتمام کیا جائے کہ جس طرح شہزادیوں کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے. اور جب دہلیز امیر المومنین پر قدم رکھا تو اس وقت امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ ہیں شہربانو. تو دیکھیں امام حسین کے عقد میں 36 ہجری میں جناب شہربانو آئی اور 38 ہجری میں امام زین العابدین کی ولادت ہوئی. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ 51 ہجری وہ ہجری ہے کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس میں امراؤ قیس کی دوسری صاحبزادی کہ جن کا نام میں نے سلیمہ یا حکیمہ بتایا ہے آپ کو، وہ امام حسین کے عقد میں آتی ہیں. اور جب وہ امام حسین کے عقد میں آئی تو فرمایا گیا کہ یہ ام رباب ہے. تو اس طرح امراؤ قیس کی دونوں صاحبزادیاں ایک امام حسن کے عقد میں آئیں اور ایک امام حسین کے عقد میں. پروردگار عالم نے فرمایا کہ ہم بی بی ام رباب کی آغوش میں 2 ہیرے عطا کریں گے. دیکھیں بی بی ام رباب کی آغوش میں کون کون آیا؟ شہزادہ علی اصغر آئے اور بی بی سکینہ آئی. کہ تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ جناب ام رباب وہ بی بی ہیں کہ جن کی دونوں اولاد باب الحوائج، یعنی بی بی سکینہ بھی باب الحوائج اور شہزادہ علی اصغر بھی باب الحوائج. اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ بی بی ام فروہ وہ ہیں کہ جن سے عصمت امامت چلی. اگر جناب ام فروہ نہ ہوتی تو عصمت کی کڑی وہیں ٹوٹ جاتی. وہ عصمت کی کڑی چلانے والی ہیں جناب ام فروہ. اور اگر جناب ام رباب نہ ہوتی تو باغ رسالت مکمل نہ ہوتا، کربلا مکمل نہ ہوتی. تو دیکھیں اس طرح مقام و مرتبہ مل گیا امراؤ قیس کی دونوں صاحبزادیوں. اب دیکھیں جو بی بی فاطمہ بنت حسن ہے یہ زوجہ ہیں امام زین العابدین کی، اور معصومین نے خود جناب فاطمہ بنت حسن کے فضائل بیان کیے. لیکن اس سے پہلے میں یہ بات کہتی ہوں کہ دیکھیں جس طرح حضرت ابو طالب کو یہ مقام حاصل ہے کہ آپ کی دادی کا نام فاطمہ، ماں کا نام فاطمہ، زوجہ کا نام فاطمہ، بیٹی کا نام فاطمہ، بہو کا نام فاطمہ، اور فاطمہ کے معنی کیا ہے؟ نارے جہنم سے بچانے والی. تو جب روز محشر حضرت ابو طالب آئیں گے تو کہا جاتا ہے فاطماؤں کے حصار میں آئیں گے.
تو جس طرح حضرت ابو طالب کو یہ شرف حاصل ہے کہ نام فاطمہ ان کی خاندان میں چل رہا ہے، بالکل اسی طرح بی بی فاطمہ بنت حسن کو بھی ایسا ہی ایک فخر حاصل ہے کہ دیکھیے آپ کے دادا امام، آپ کے چچا امام، آپ کے بابا امام، آپ کے شوہر امام، آپ کے بیٹے امام، آپ کے پوتے امام اور آپ کے پرپوتے امام ہیں۔ درود بھیجو محمد علیہ اور بی بی فاطمہ بنت حسن کی ایک فضیلت ہمیں تاریخ میں ملتی ہے، تو ہوں گی فضیلت لیکن ہماری نظر سے نہیں گزری، ہم صرف ایک فضیلت کو یہاں بیان کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ مدینے کے گھر میں آپ نماز فجر پڑھ کر فارغ ہوئی تھی اور مصلی پر تسبیح و تحلیل میں مشغول تھی۔ ابھی آپ تسبیح و تحلیل کر ہی رہی تھی کہ دیوار کو جنبش ہوئی اور دیوار گرنے لگی۔ بی بی فاطمہ بنت حسن نے پلٹ کر دیکھا، کہا تجھے دیکھ نہیں رہا کہ میں فاطمہ بنت حسن بیٹھی ہوئی ہوں؟ بس کہا جاتا ہے وہ گرتی ہوئی دیوار اسی طرح رک گئی اور آج بھی وہ دیوار اسی طرح کجی کی حالت میں برقرار ہے کہ بی بی فاطمہ بنت حسن نے اشارہ کیا اور گرتی ہوئی دیوار رک گئی۔ تو دیکھیں ہمارے امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بھی ارشاد فرماتے کہ میرے والد ماجد امام زین العابدین جب بھی خدا کی کسی نعمت کو پاتے تھے تو سجدہ شکر ادا کیا کرتے تھے، اور اسی کثرت سجدہ کے سبب آپ کہلاتے ہیں سجاد، یعنی سب سے زیادہ سجدہ کرنے والا۔ تو دیکھیں جو سجدہ کرنے والا ہے اس کو کہا جاتا ہے ساجد، جو سجدہ کرے وہ ہے ساجد، اور جسے سجدے تلاش کرے وہ ہے سجاد۔ دیکھیں ساجد سجدے کے لیے مسجد تلاش کرتا ہے، لیکن سجاد وہ ہے کہ جو جہاں سجدہ کر دے وہیں مسجد بن جایا کرتی ہے۔ تو امام زین العابدین نے اتنے سجدے کیے، اتنے سجدے کیے کہ سجدے میں کربلا کا پیغام سنا دیا کہ آپ نے جلتے ہوئے خیموں کے پاس سجدے کیے، جلتی ہوئی ریت پر سجدے کیے، دربارے کوفہ و شام میں سجدے کیے، زندان شام میں سجدے کیے، بازار کوفہ و شام میں سجدے کیے، پھر مدینے آئے تو سجدے کیے، اتنے سجدے کیے کہ ہر آن سجدہ کیا، پانی پیا تو سجدہ کیا، کہ جب کائنات کی ہر شے کو سجدے کے حساب میں دیکھا تو پروردگار عالم نے بھی کہہ دیا کہ اے سید الساجدین تم ہی ہو سید الساجدین، تم ہی ہو کائنات میں سب سے زیادہ سجدہ کرنے والے، لیکن یہ تمہارا لقب ہے، تم ہو زین العابدین۔ اب ہم تمہیں اس کا انعام یہ دیں گے کہ تم آگ کو گلزار کر دو گے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ ہمارے چوتھے امام نماز پڑھ رہے ہیں کہ گھر میں آگ لگ گئی اور آگ بڑھتے بڑھتے آپ کے مصلے تک آ گئی، لیکن آپ نے نماز نہیں چھوڑی، آپ نے سجدہ نہیں چھوڑا۔ تو کسی نے کہا مولا آپ کے گھر میں آگ لگ گئی اور آگ بڑھتے بڑھتے آپ کے مصلے تک آ گئی، آپ نے نماز نہیں چھوڑی، آپ نے سجدہ نہیں چھوڑا، تو آپ نے فرمایا یہ نماز ہمیں کیا تکلیف پہنچائے گی، کہ آگ ہمیں کیا تکلیف پہنچائے گی، کہ یہ آگ وہ ہے کہ جب ہمارے جد ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو آگ گلزار بن گئی تھی، تو ہم تو فخر ابراہیم ہیں۔ تو دیکھیں نکھرے ہوئے کردار کا قرآن ہے سجاد، نکھرے ہوئے کردار کا قرآن ہے سجاد، انسان کی تقدیس کا سلطان ہے سجاد، تب تیرے میرے ذکر کا محتاج ہے سجاد، جب تک ہے جہاں میں حق و باطل کا فسانہ، سجاد کے سجدوں کو نہ بھولے گا زمانہ،
سجاد کی آنکھیں ہیں کہ مرجان کی دکانیں، سجاد کی ہیبت سے ہوئی گنگ زبانیں، سجاد کے دشمن اسے مانے کہ نہ مانے، گونجیں گی زمانے میں جہاں تک یہ اذانیں، سجاد کے حصے میں یہ اعزاز رہے گا، سجاد پہ سجدوں کو بڑا ناز رہے گا۔ درود بھیجیں۔ تو دیکھیے بی بی زینب وہ ہیں کہ جو محافظہ امامہ ہیں، یعنی امام کی محافظ رہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی بی بی زینب کا احسان جو ہے نا اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، کہ وہ بی بی وہ ہستی کہ جو 5 اماموں کی مشیر رہی ہو، جو مزدور ہو کر 5 اماموں کی مشیر رہی ہو، یعنی 5 امام ان سے مشورہ کرتے ہوں۔ ہم تاریخ میں یہ دیکھتے ہیں کہ مولا علی بی بی زینب سے مشورہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، امام حسن بی بی زینب سے مشورہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، امام حسین کی شریکہ ہیں، اور سید سجاد اور امام محمد باقر وہ ہیں کہ جو بی بی کی مرضی کے بغیر ایک قدم نہیں بڑھاتے۔ تو کیا شان ہے جناب زینب کی کہ مشیر امام نظر آتی ہے، مستور ہو کر اماموں کو مشورہ دینے والی بی بی نظر آتی ہیں۔ تو دیکھیں آپ مبلغہ اسلام بھی ہیں اور محافظہ امامہ بھی ہیں۔ دیکھیں غدیر میں رسول خدا نے امامت کو پہنچایا تھا، امامت کو منوایا نہیں تھا۔ غدیر کے مقام پر رسول خدا نے امامت کو پہنچایا تھا، ولایت کو پہنچایا تھا، منوایا نہیں تھا۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جناب سیدہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اس ولایت کو بچایا، پھر امام حسن نے اس ولایت کو بچایا، پھر امام حسین نے اپنا سر دے کر اس ولایت کو بچایا، لیکن جناب زینب وہ ہیں کہ جنہوں نے شام میں اس ولایت کو منوایا ہے۔ کیا شان ہے جناب زینب کی۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ تاریخ میں کوئی بیوی اتنی مکمل نہیں ہے جتنی مکمل ہے رسول کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا۔ کوئی مستور کائنات میں اتنی مکمل نظر نہیں آئے گی کہ جتنی مکمل ہے جناب فاطمہ زہرا۔ جناب فاطمہ زہرا دیکھیں تاریخ کی وہ ہستی ہیں کہ کوئی نہ بیوی کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ کوئی بیوی کا ہم پلہ نظر آئے گا۔ جناب حوا وہ پہلی مستور ہیں، لیکن اگر ان کو بھی دیکھا جائے تو وہ بھی ادھوری ہے، کیونکہ جناب حوا بتا ہی نہیں سکتی کہ ماں باپ کا احترام کیا ہے۔ تو جناب حوا بھی نامکمل ہے۔ اسی طرح جناب مریم معصومہ ہیں، لیکن وہ بھی ادھوری ہیں، کیونکہ جناب مریم بتا ہی نہیں سکتی کہ شوہر کا احترام کس طرح کیا جاتا ہے۔ اب آ جائیے جناب آسیہ پر۔ جناب آسیہ بھی مستور ہیں، لیکن وہ بھی ادھوری ہیں، کیونکہ جناب آسیہ بتا ہی نہیں سکتی کہ اگر شوہر صاحب ایمان ہو تو اس کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے۔ لیکن کیا کہنے جناب فاطمہ زہرا کے کہ جن کے بابا نبی، جن کے شوہر علی، جن کے بیٹے حسنین اتنی مکمل ہے جناب فاطمہ زہرا، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علی کی بیٹی نے اپنا جو کردار پیش کیا، ان کے اس کردار کو دیکھ کر لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ ہے ثانیہ زہرا، یہ ہے دوسری زہرا۔ تو دیکھیں بی بی زینب کا لقب ہو گیا ثانیہ زہرا۔ تو جناب فاطمہ زہرا وہ کہ جو مکمل مستور ہیں،
لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا ثانی ہے، ان کی ثانی موجود ہے، ثانیہ زہرا، لیکن ثانیہ زہرا وہ مکمل مستور ہیں کہ جن کا ہمیں کوئی ثانیہ زینب نظر نہیں آتا۔ تو کیا مقام و مرتبہ ہے جناب زینب کا۔ اب ہم اس کو ایک آیت کی روشنی میں دیکھیں۔ دیکھیے پروردگار عالم سورہ احزاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے آسمانوں کو، زمینوں کو اور پہاڑوں کو ایک بوجھ دینا چاہا، لیکن تینوں نے بوجھ لینے سے انکار کر دیا۔ آیت کا مفہوم یہ ہے، ہم نے آسمانوں کو، زمینوں کو اور پہاڑوں کو، بس یہ بات سمجھ آ گئی، اس کا مطلب میرا مدعا جو پورا ہو جائے گا۔ ہم نے آسمانوں کو، زمینوں کو اور پہاڑوں کو ایک بوجھ دینا چاہا، لیکن تینوں نے بوجھ لینے سے انکار کر دیا۔ کسی نے معصوم سے پوچھا کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ جس بوجھ کا ذکر اس آیت میں کیا جا رہا ہے وہ بار جو ہے وہ بار امامت ہے، بوجھ امامت ہے۔ تو جسے پہاڑوں نے، زمینوں نے اور آسمانوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ اب دیکھیں اس آیت میں پروردگار عالم آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کی کمزوری نہیں بتا رہا، بلکہ جس نے یہ بوجھ اٹھایا ان کی طاقت، ان کی وسعت اور ان کی استقامت بتا رہا ہے۔ اب تاریخ میں ہمیں یہ بارے امامت اٹھتا ہوا دو جگہ نظر آیا، یا تو فتح مکہ کے موقع پر رسول خدا نے اپنے دوش پر اٹھایا، یا شام غریبہ میں بی بی زینب اپنی پشت پر اٹھاتی ہوئی نظر آئی۔ تو دیکھیے وہ بارے امامت کہ جو پہاڑوں، آسمانوں اور زمینوں نے لینے سے انکار کر دیا، وہ بوجھ اٹھاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جناب زینب۔ اب شام غریبہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب زینب اپنی پشت پر سید سجاد کو لے کر خیموں سے باہر آئی۔ تو اس کا کیا فلسفہ تھا کہ جناب زینب جو ہیں وہ اپنی پشت پر جناب سید سجاد کو لے کر باہر آ رہی ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں کتابیں یہ کہتی ہیں، علماء کرام اور ذاکرین یہ کہتے ہیں کہ سید سجاد جو تھے وہ بیمار تھے، وہ بیماری کی وجہ سے خیمے سے باہر نہیں آ سکتے تھے، اس لیے جناب زینب نے انہیں اپنی پشت پر لے کر خیمے سے باہر آیا۔ لیکن پھر یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ سید سجاد جو جلتے ہوئے خیمے سے کربلا کی ریت تک نہیں آئے اپنی بیماری کی وجہ سے، وہی سید سجاد ہمیں کربلا سے لے کر کوفے سے لے کے شام تک پیدل سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو دیکھیے بی بی زینب وہ ہیں کہ جن کا ایک لقب ہے امینہ امامت، یعنی اللہ کی جو نعمت ہے امامت، اس کی امین کون ہے؟ جناب زینب۔ دیکھیے پروردگار عالم نے جناب زینب کو دو عظیم نعمتیں سونپی تھی۔ ایک ہستی تھی سید سجاد کی، اور ایک ہستی تھی امام محمد باقر۔ تو دیکھیے مکے کے کافر جس کے پاس اپنی امانتیں رکھوائیں انہیں کہا جاتا ہے محمد مصطفیٰ، لیکن پروردگار عالم جس کو اپنی امانتیں سونپ دے اسے کہا جاتا ہے سیدہ زینب۔ وہ دو امانتیں جو جناب زینب کو سونپی گئی وہ دو امانتیں تھیں، ایک تھی جناب سید سجاد کی اور ایک تھی حضرت امام محمد باقر کی۔
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب جو ہے وہ بھی تو 2 حجتوں کے محافظ تھے. حضرت ابو طالب 2 حجتوں کے محافظ، جناب زینب بھی 2 حجتوں کی محافظہ. اور اگر میں یہ کہہ دوں تو غلط نہ ہوگا کہ بی بی زینب اپنے دور کی حضرت ابو طالب نظر آتی ہیں، تو دیکھیے غلط نہ ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ 9 لاکھ کا لشکر کہ جنہوں نے حضرت علی اصغر کو نہیں چھوڑا، انہوں نے سید سجاد کو کیسے چھوڑ دیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا. کیا فوج یزید سید سجاد کی اہمیت سے آگاہ نہیں تھی؟ کیا وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اب سب سے زیادہ مشکلات پیدا کرنے والی جو بستی ہے وہ یہی سید سجاد کی ہے؟ دیکھیے وہ سب جانتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ سید سجاد کو، حضرت امام محمد باقر کو قتل کر دیں. خیموں میں تو آگ لگائی گئی، مقصد یہی تھا ان کا کہ دونوں حجتوں کو، دونوں اماموں کو وہیں ختم کر دیا جائے. لیکن ایک ہستی ایسی تھی تاریخ میں کہ جو ان کو قتل نہیں ہونے دے رہی تھی، جو ان کو شہید نہیں ہونے دے رہی تھی. وہ ہستی ہمیں نظر آتی ہے جناب زینب کی. جناب زینب جو امیرہ امامت کہلاتی ہیں، اسی وجہ سے کہلاتی ہیں کہ آپ نے اماموں کی امانت کو محفوظ کیا. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیے جناب زینب نے کربلا میں 2 اماموں کو بچایا. جناب سیدہ وہ ہیں کہ وہ بھی مولا علی کو بچاتی بھی نظر آتی ہے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب مدینے میں حضرت علی کے گلے میں رسی ڈال کر مولا کائنات کو در بدر لے کے بھجایا جا رہا تھا، تو جناب سیدہ وہ ہیں کہ جو روضہ رسول پر آ گئی. اور آپ نے فرمایا تھا کہ اگر علی کے گلے سے رسی نہ نکالی گئی، رسی نہ کھولی گئی تو میں بددعا دے دوں گی. بس بی بی کا یہ کہنا تھا. کہا جاتا ہے روضہ رسول کی دیواریں بلند ہونا شروع ہو گئی اور اتنی بلند ہو گئی کہ کہا جاتا ہے کہ گھوڑا سوار جو ہے وہ اپنا گھوڑا لے کر اس سے گزر سکتا تھا. بس بی بی کا اتنا کہنا کہ میں بددعا کر دوں گی، مسلمان ڈر گئے اور علی کے گلے سے رسی کو کھول دیا. ادھر شام غریبہ میں جب یہ 9 لاکھ کا لشکر سید سجاد کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا تو جناب زینب بھی تو محافظہ امامہ ہیں. انہوں نے فوراً فرما دیا خبردار اگر کسی نے سید سجاد کی جانب انگلی بھی بڑھائی تو میں قیامت برپا کر دوں گی. جناب سیدہ کا جملہ یہ کہ میں بددعا دے دوں گی، مسلمان ڈر گئے. ادھر جناب زینب نے فرمایا کہ میں قیامت برپا کر دوں گی. کہا جاتا ہے وہ 9 لاکھ کا لشکر ڈر گیا. بی بی سید سجاد کو اپنی پشت پر لے کر تپتی ہوئی ریت پر لے کر آئی اور پھر فرماتی ہیں کہ یزید تو نے کیا سمجھا تھا کہ تو میرے بھائی حسین سے بیعت لے لے گا؟ خبردار ہو جا کہ اب میں 2 اماموں کو لے کر تیرے گھر آ رہی ہوں. ہمت ہے تو ان سے بیعت لے کر دکھا. بس جناب زینب کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام آ گئی. حضرت علی امام کے جو شام کا ملک تھا اس کو فتح کرنا بڑا مشکل تھا. تاریخ یہ کہتی ہے
کہ شام کا ملک نبی سے بھی فتح نہیں ہوا، یہاں تک کہ شام والوں کی چال بازیوں کی وجہ سے مولائے کائنات کو اپنا دارالحکومت مدینے سے کوفے منتقل کرنا پڑا۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شام والوں کی انہی سازشوں کی وجہ سے مولا امام حسن کو امن کا معاہدہ طے کرنا پڑا۔ پھر شام کی انہی جال سازیوں کی وجہ سے کربلا میں امام حسین کو اپنا سر دینا پڑا۔ تو شام کو فتح کرنا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن جناب زینب وہ ہیں کہ جنہوں نے شام کو فتح کیا ہے۔ آپ فاتح شام کہلاتی ہے، کوفہ و شام کہلاتی ہے۔ بی بی نے اپنے خطبوں کے ذریعے شام کو فتح کیا اور فرمایا کہ شام میں اسی طرح تمہارا راج رہے گا۔ اب دیکھو میں آ رہی ہوں شام، کسی میں ہمت ہے تو مجھے روک کر دکھائے۔ کہا جاتا ہے کہ بی بی کے یہ جملے سن کر یزید سہم گیا تھا اور اس نے شہر کے دروازے بند کروا دیے تھے کہ کہیں علی کی بیٹی نہ آ جائے۔ اس نے چھتوں پر عورتیں بٹھائیں کہ جب یہ اسیران اہل حرم کا قافلہ گزرے تو ان پر پتھر برساؤ، ان پر گرم پانی پھینکا جائے، ان پر آگ برسائی جائے کہ یہ اسیران اہل حرم اسی طرح راستے میں مر جائیں۔ لیکن جناب زینب کے عزم میں کوئی کمی نہ آئی۔ بی بی شہر شہر مکمل کرتی چلی گئی، یہاں تک کہ یزید کے دربار میں آ کر کھڑی ہو گئی اور مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ ہندازادے میں دیکھ علی کی بیٹی آئی ہوں، میں زہرا کی بیٹی آئی ہوں۔ بی بی نے پہلی مرتبہ جناب سیدہ کا نام لے کر یزید کو للکارا کہ میں زہرا کی بیٹی آئی ہوں، کیونکہ اس سے پہلے بھی جناب سیدہ دربار میں گئی تھی، وہ اپنا حق مانگنے گئی تھی اور جناب زینب نے فرمایا کہ میں اپنا حق منوانے آئی ہوں۔ بس جب بی بی زینب نے یہ جملے کہے تو کہا جاتا ہے یزید کے دربار میں بیرون ممالک سے آئے ہوئے کئی سفیر موجود تھے، بیرونی ممالک میں سب جو ہیں وہ یزید کی طرف دیکھنے لگے، کہنے لگے کہ کون ہے؟ کہا یہ رسول کی بیٹی ہے۔ کہا تم نے کیا کیا؟ کہا میں نے رسول کے بیٹے کو شہید کر دیا۔ کہا کیوں کر دیا؟ کہا اس لیے کر دیا کہ انہوں نے میرا اختیار نہیں مانا، اگر وہ میرا اختیار مان لیتے میں حسین کو قتل نہ کرتا۔ بی بی زینب نے یزید کے جو جملے سنے آپ 2 قدم آگے بڑھی اور بڑھ کر کہتی ہیں یزید تیرا اختیار؟ تیرا کیا اختیار ہے؟ اے یزید کہ تیرے محل کے روشن دانوں سے جو ہوا کا شور آ رہا ہے، ذرا اس شور کو ختم کر کے تو دکھا۔ یزید نے کہا کہ اے علی کی بیٹی اس شور کو، اس ہوا کے شور کو میں کیسے ختم کر سکتا ہوں؟ کہا اے یزید کیا یہ ہے تیرا اختیار؟ بی بی فرماتی ہیں کہ اے یزید یہ جو تیرے محل میں گھوڑے کھڑے ہوئے ہیں یہ اپنے سم جب زمین پر مارتے ہیں تو ان سے شور پیدا ہو رہا ہے، ذرا اس شور کو بند کروا کر دکھا۔ یزید کہتا ہے علی کی بیٹی میں کیسے اس شور کو بند کروا سکتا ہوں؟ کہا اے یزید تیرا اختیار تیرے جانوروں پر نہیں ہے، تو اپنے اختیار کی بات کرتا ہے۔ تو یہ تیرے محل میں جو اونٹ کھڑے ہوئے ہیں
ان اونٹوں کی گردن میں گھنٹیاں پڑی ہوئی ہیں، جب یہ گردن ہلاتے ہیں تو گھنٹیوں سے شور پیدا ہوتا ہے، ذرا اس شور کو تو روک کر دکھا۔ یزید کہتا ہے اے علی کی بیٹی، میں اس شور کو نہیں روک سکتا۔ بس بی بی کہتی ہے کہ یزید یہ ہے تیرا اختیار، اب ذرا تو علی کی بیٹی کا اختیار دیکھ۔ بس بی بی فرماتی ہے خاموش۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ ہواؤں کی وہ جو شور روشن دانوں سے آ رہا تھا وہ بند ہو گیا۔ جس گھوڑے نے جو سم اٹھایا ہوا تھا وہ سم اسی حالت میں رک گیا، یہاں تک کہ اونٹوں کے گلوں میں جو گھنٹیاں پڑی ہوئی تھی اس سے جو شور پیدا ہو رہا تھا وہ شور بھی بند ہو گیا۔ صرف یہی نہیں، کہا جاتا ہے کہ جس انسان کی آنکھ کھلی تھی وہ کھلی کی کھلی رہ گئی، جس کا ہاتھ اوپر تھا وہ اوپر رہا، جس کے ایک نتنے سے ہوا داخل ہوئی تھی وہ دوسرے نتنے سے نہ نکلی۔ بس بی بی 2 قدم اور آگے بڑھی اور یزید کے روبرو ہو کر کہتی ہیں کہ دیکھا تو نے میرا اختیار۔ بس بی بی نے جب یہ بولا تو یزید کی ناپاک روح اس کے بدن میں آ گئی، اور بی بی نے جب یہ فرمایا کہ دیکھا تو نے میرا اختیار، تو جب اس نے محل کو چاروں طرف سے دیکھا تو پورا محل پتھر کا ہو چکا تھا۔ کہنے لگا اے علی کی بیٹی مجھے معاف کر دے۔ بی بی فرماتی ہیں تو نے دیکھا یہ ہے ہمارا اختیار، کہاں گیا تیرا اختیار؟ تو بس بی بی وہ ہیں کہ جنہوں نے شام فتح کیا اپنے خطبوں کے ذریعے، اپنی شجاعت کے ذریعے۔ دیکھیں بی بی زینب کے لیے ہم بہادر کا لفظ استعمال نہیں کرتے، یعنی علی کی بہادر بیٹی ہم کہیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو بہادری کا لفظ ہے یہ مردوں کا زیور ہے۔ بہادری جو ہے یہ مردوں کا زیور ہے اور عورتوں کی کمزوری ہے، عورتوں کی مستورات کی خامی کنسیڈر کی جاتی ہے۔ تو بی بی جو ہے وہ شجاع تھی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بہادر بولا جائے یا شجاع بولا جائے دونوں ہم معنی لیے جاتے ہیں ہمارے اردو میں، لیکن یہ ہیں تو ہم معنی، لیکن ان کے معنی میں ذرا سا آپ کو فرق نظر آئے گا۔ دیکھیے بہادر اسے کہتے ہیں کہ جو خطرے سے کھیلتا ہے، جو خطرے سے کھیلے وہ ہے بہادر، اور جو خطروں کو للکارے وہ ہے شجاع۔ تو جناب زینب جو ہیں وہ مولائے کائنات کی شجاع بیٹی ہیں کہ جنہوں نے اپنے خطبوں سے امام حسین کے مشن کو زندہ کر دیا۔ تو عزاداران امام جناب زینب محافظہ امامہ، سید سجاد کی امامت کو بچانے والی بیوی ہیں جناب زینب۔ ہم تاریخ میں یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخ لکھتی ہے کہ امام زین العابدین اتنے نازک مزاج تھے کہ امیر المومنین فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اے زینب اور اے ام کلثوم، سید سجاد کا مزاج بڑا نازک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ماں ہے ایران کی شہزادی، باپ ہے عالمین کا شہزادہ، اس کی رگوں میں شاہی خون ہے، اس کے لیے ٹھنڈا پانی لا کر رکھا، اس کے لیے نرم بستر بچھایا۔ اے زینب، اگر شاہی لہو کے حامل بچے بازاروں میں نکلے تو انہیں نظر لگ جایا کرتی۔ بس عزاداران امام 21 رمضان کو امیر المومنین نے بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم سے فرمایا تھا کہ زینب اور ام کلثوم، سید سجاد کے سامنے کوئی بی بی گھر میں ننگے سر نہ آیا کرے،
کیونکہ اس کی شاہی غیرت یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی بیوی بے پردہ ہو۔ میں کہوں گی کہ اس شاہی لہو کے حامل امام پر اس وقت کیا گزر گئی ہوگی کہ جب ماں بہنوں کو کبھی یزید کے دربار میں، کبھی بازار کوفہ و شام میں لے کر آئے ہوں گے۔ ہاں زاداران امام، اسیران اہل حرم کا قافلہ اب کوفے پہنچ گیا۔ اب جب بی بی زینب کو کوفے کے در و بام نظر آئے تو فرمانے لگی ہے سید سجاد، یہ وہی کوفہ ہے کہ جب بابا کا زمانہ تھا تو میں یہاں کی شہزادی بن کر آئی تھی۔ اے سید سجاد، بابا نے میرا استقبال کیا تھا اور کہا تھا اے زینب، تجھے راستے میں کوئی زحمت تو نہیں ہوئی؟ تو میں نے کہا تھا بابا جان، جس کے 18 بھائی ہوں اس کو کیسی زحمت؟ بی بی کہتی ہے اے سید سجاد، آج مجھے شرم آ رہی ہے کہ کل میں یہاں کوفے کی شہزادی بن کر آئی تھی اور آج قیدی بن کر جا رہی ہوں۔ ہاں زیداران امام، جب کوفے کا بازار آیا تو تاریخ کہتی ہے کہ ملعون نیزوں پر سر بلند کر کے آگے آگے جا رہے تھے کہ ایسے میں ایک جوان دوڑتا ہوا آیا کہ جس کا نام مسلم تھا، وہ حبیب ابن مظاہر کا بیٹا تھا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، تلوار چلاتا جاتا تھا اور اس ملعون کے پاس آ گیا کہ جو حبیب ابن مظاہر کا سر اٹھائے ہوئے تھا، بس اس سے نیزہ چھینا، حبیب ابن مظاہر کے سر کو نیزے سے اتارا، ہوا میں سے خون کو صاف کیا، ماتھے کا بوسہ لیا اور پھر کہنے لگا کہ جس کے جوان بیٹے موجود ہوں ان کا باپ کا سر نونگے نیزہ پہ بلند۔ ہاں زاداران امام، میرے چوتھے امام پر جانے کیا مصیبت گزر گئی ہوگی۔ بس کہا جاتا ہے کہ جب یہ اسیروں کا قافلہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا تو کہا جاتا ہے کہ ایک ملعون کہنے لگا کہ سید سجاد، ابھی کچھ دن پہلے تمہارے چچا مسلم بھی اسی دربار میں آئے تھے، لیکن وہ تو سینہ تان کر آئے تھے اور تم سر جھکا کر آ رہے ہو۔ میرے مولا نے کہا کہ اے شخص، تو نے میرے ساتھ انصاف نہ کیا کہ جب میرے چچا مسلم اس دربار میں آئے تو ماں بہنیں ساتھ نہ تھی، لیکن جب میں اس دربار میں آیا تو ماں بہنیں ساتھ ہیں اور سربراہ دار ہاں زاداران امام، تاریخ یہ کہتی ہے کہ 3 جنازے ایسے ہیں کہ جنہیں غسل دینے والے غسل دیتے دیتے رک گئے اور رونا شروع کر دیا۔ پہلا جنازہ
دوسرا جنازہ حسین کی یتیمہ کا ہے، بی بی زینب غسل دے رہی ہے کہ غسل دیتے دیتے رک گئی۔ کہا ہے سید سجاد مجھے اتنا بتا دو کہ سکینہ کا کرتا اتار کے غسل دوں یا کرتا سمیت غسل دوں۔ کہا ہے پھوپھی اماں میری بہن کا کرتا نہ اتاریے گا کیونکہ بدن پر اتنا تیر کے نشانات ہیں کہ آپ برداشت نہ کر سکتے۔ آزاداران امام تیسرا جنازہ سید سجاد کا ہے، امام محمد باقر غسل دے رہے ہیں کہ جب غسل دیتے دیتے آپ نے چوتھے امام کو کروٹ دی تو کیا دیکھا کہ پوسٹ پر ابھی بھی تازیانوں کے نشان موجود ہیں، بس سر پہ آپ زمین پر پھینک دیا۔ کہا ہے میرے مظلوم بابا آپ کے کتنے تازیانے مارے گئے کہ ابھی تک دروں کے نشان